बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में बात करेंगे कि एक इंतहाई अहम जज के खिलाफ एक अदद रेफरेंस फाइल होने जा रहा है। इस रेफरेंस का ताल्लुक उस लड़ाई से है जिसे हम ऐवान में, कौमी असम्बली के ऐवान में, दीगर ऐवानों में देख रहे हैं, जिसे हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मीडिया पर भी किसी हद तक देख रहे हैं, सड़कों पर होने वाले मुजाहिरों में हमें ये लड़ाई नज़र आ रही है। और अब इस अहम शख्सियत के ख़िलाफ़ रेफरेंस आने वाला है। तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा और बात करेंगे कि क्या ये सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है, क्यों बन रही है। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त, अपने लिए अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जब घंटी का बटन दबाएंगे तो वहाँ लिखा होता है ऑल, ज़रा वहीं क्लिक कीजिएगा। मैं आपसे कहूँगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। सबसे पहले इन तमाम चीज़ों की जानिब बढ़ने से भी पहले मैं आपके सामने एक चीज़ रखूँ। असद कैसर साहब ने महर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में जुमला कहा था मुआफ़ी मांगने के हवाले से। जो DGSPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई, सिद्क़े दिल से मुआफ़ी की, तो असद कैसर साहब ने कहा कि मुआफ़ करने वाला अल्लाह है, मुआफ़ी तो हम अपने बाप से नहीं मांगते। ये जुमला बड़ा वायरल हुआ। इस जुमले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के तौर पर लिया गया। लेकिन फिर कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने दावा किया सोशल मीडिया पर कि इस जुमले को अदा करने के बाद असद कैसर साहब ने 3 शख्सियात से, 2 से बराह रास्त, 1 से एक बंदे के ज़रिए राब्ता किया, और राब्ता करके असद कैसर साहब ने कहा कि जाने दें, प्रोग्राम में जुमला निकल गया, मुआफ़ी दे दें, आइंदा नहीं बोलूँगा। असद कैसर साहब के हवाले से ये बात की गई। अब असद कैसर साहब एक्चुअली क्या कह रहे हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। आप खुद असद कैसर साहब की बात सुन लीजिए कि वो अब भी किस पॉलिसी पर कारबंद हैं। और अगर मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करूं, बिल्कुल मुकाबला करेंगे, किसी किस्म की मुफाहमत इन लोगों से नहीं है, मुज़ाहिमत करेंगे। और अगर इनका ख्याल ये है कि हम कोई डर डूर जाएंगे, न डरेंगे, न इनकी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटेंगे। हाँ, हम जो भी जद्दोजहद करेंगे कानून और आइन के अंदर रहते हुए, जो भी जद्दोजहद करेंगे कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। लेकिन असद कैसर साहब के हवाले से जो दावा किया जा रहा था कि वो माफ़ी मांग चुके 2 शख्सियात से बराह रास्त और 1 शख्सियत से पैगाम के ज़रिए, और असद कैसर साहब को कह दिया गया नो मुआफ़ी। ये आपने असद कैसर साहब का उसके जवाब में मौक़िफ़ सुन लिया। एक ख़बर और बहुत अहम है, ये ख़बरें और आ सकती हैं, इसीलिए वो जो रेफरेंस वाली बात और लड़ाई वाली बात है वो हमारे सामने होती हुई नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया मखसूस नशिस्तों के मामले पर, और 27 अरकान की रुकनियत पंजाब असम्बली में मुअत्तल हो गई। मलिक अहमद खान स्पीकर ने रूलिंग दी और पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले 27 हुकूमती अरकान की रुकनियत मुअत्तल हो गई। अब स्पीकर मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के पॉइंट ऑफ ऑर्डर को दुरुस्त करार दिया और रूलिंग दी, और हुकूमती इत्तेहाद के मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया। अब इसके बाद जो हुक्मरान इत्तेहाद है पंजाब में, नून लीग और पीपल्स पार्टी का, उनके अरकान की तादाद रह गई है 200। पहले ये 227 थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 106 है। पीपल्स पार्टी की 15 नशिस्तें हैं और वो तीसरी बड़ी जमात बन गई है। मुस्लिम लीग क़ाफ के पास 11, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 7, मुस्लिम लीग ज़िया, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और तहरीक लब्बैक के पास 1-1 नशिस्त मौजूद है। अब ये सिचुएशन है पंजाब असम्बली की। यही हमारे सामने सिचुएशन बनेगी दीगर असम्बलियों की, जहाँ पर मखसूस नशिस्तें दे दी गई थी, बांट दी गई थी, वो जो कोटे से ज़्यादा थी इन तमाम जमातों में, क्योंकि PTI के बारे में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनको नशिस्तें नहीं मिल सकती। जब इलेक्शन कमीशन ने ये बात की तो फिर क्या हुआ कि हुकूमत के पास आ गई 2/3 अक्सरियत, और हुकूमत काजी फाइज ईसा साहब को या तमाम जजेस को इस्लाहात के ज़रिए मज़ीद उनके अहदे पर वक्त के लिए रख सकती है। इस तरह की सिचुएशन बनती हुई नज़र आने लगी। लेकिन अब ये सिचुएशन जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। इन तमाम हालात में हुआ क्या, शहजाद मलिक साहब, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, उनके बारे में अब एक रेफरेंस जो है वो फाइल होने का हमारे सामने मामला आ रहा है। ये रेफरेंस लाहौर बार के सदर मुनीर भट्टी साहब, उन्होंने कहा है कि वो फाइल करने जा रहे हैं। अब भट्टी साहब जो हैं वो आज़म नज़ीर तारड़ एहसन भून ग्रुप,
اس گروپ کے حمایت یافتہ ہیں اور یہ گروپ مسلم لیگ نون کا ہے. انہوں نے مبینہ مس کنڈکٹ پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. منیر بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس چیف جسٹس کے چیمبر کی CDR موجود ہے, اور اب یہ کیسے ان کے پاس, یہ تو بھٹی صاحب بتائیں گے. اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک وکیل صاحب کے پاس ایک جج صاحب کا تمام پرسنل جو ڈیٹا تھا وہ موجود تھا. ویسے ڈیٹا اگر باجوہ صاحب کا ہوتا ہے تو لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہاں سے آیا گرفتار کر کے, لیکن وکیل صاحب کے پاس بہرحال ڈیٹا موجود تھا. منیر بھٹی صاحب نے چیف جسٹس صاحب پر یہ بھی الزام لگایا کہ وہ جب جسٹس تھے, چیف جسٹس نہیں بنے تھے, تو ان کی بیٹی نے سرکاری گاڑی کے نیچے 2 لوگ کچلے اور جسٹس ملک شہزاد نے اپنی بیٹی کو بچا لیا, CCTV فوٹیج وغیرہ ڈیلیٹ کروا دی. اور ایک چیز ہوتی ہے سپرداری گاڑی کی, اس کے ڈاکیومنٹ لاہور بار کے پاس ہیں, یہ منیر بھٹی صاحب کا کہنا ہے. اب دیکھیے یہ ہوا کس موقع پر ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. یہ ہوا اس موقع پر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو الیکشن ٹرائیبیونل ہیں ان کے لیے جج صاحبان کے نام بھیج دیے کہ ٹرائیبیونل کون کون سے ہوں گے, کون کون ججز شامل ہوں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان ٹرائیبیونلز کو دیکھا, ان کے فیصلوں کو دیکھا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ نہیں, اب آپ ہمیں 20 ججز کی لسٹ بھیج دیں, اس لسٹ میں سے ہم چنیں گے کہ کون سے ججز ٹرائیبیونل میں ہوں گے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ طریقہ نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نے یہ بات کی. اب ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ٹرائیبیونل کے ججز جو ہیں ان کے ناموں کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہا. معاملہ کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایسے جج صاحبان, ایسے وکیل صاحبان معاف کیجیے گا, جو ان جج صاحب کی عدالت میں, چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں کیس ہارے بھی جیتے بھی, ایسے 2-3 وکیلوں سے میں نے بات کی اور چیف جسٹس صاحب کے بارے میں نے رائے لی. تو انہوں نے کہا کہ جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں یہ ایک بہت آزاد منوش جج ہیں, یہ ڈکٹیشن لینے والے جج نہیں ہیں اور کوئی مطالبہ کسی کا تسلیم نہیں کرتے. ان سے ایک مطالبہ کیا گیا ریسنٹلی, ایک وکیل صاحب نے کہا کہ ان سے ریسنٹلی ایک مطالبہ کیا گیا, تو یہ مطالبہ بجائے اس کے کہ وہ تسلیم کرتے بلکہ جو مطالبے کی اپوزٹ بات تھی وہ ان کو درست لگی, یہ اس پر عمل کر گئے. پھر ان سے کہا گیا کہ ایک جو کیس ہے وہ کیس جو ہے وہ جسٹس عاصم محمود صاحب کو جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیا جائے, لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. تو یہ جو انہوں نے جج صاحبان کے نام دیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بھی نہیں مان رہا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک بلک ٹرانسفر کے آرڈر جاری کیے. یہ ٹرانسفر آرڈر مختلف ماتحت عدالتوں میں ججز کے تھے, یہ بھی نہیں پسند آیا کچھ لوگوں کو, اور اس وجہ سے بھی جج صاحب کے خلاف جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک قسم کا غصہ ہے. جب جج صاحب نے حلف لیا تو حلف لیتی جج صاحب نے ایک ATC جج جو ہیں ان کو فارغ کر دیا. ان ATC جج صاحب نے کیا کیا تھا, 6 فروری کو الیکشن سے بالکل ٹھیک پہلے انہوں نے کوٹ لکھپت جیل میں فرد جرم جیل ٹرائل کے موقع پر عائد کر دی, جبکہ فرد جرم عائد یہ نہیں کر سکتے تھے. تو وکیل صاحب جو تھے وہ لڑ پڑے ان سے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے فیک فرد جرم عائد کر دی ہے, یہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ اعجاز چودھری وغیرہ صاحب کا کیس تھا. تو جب یہ ہوا تو جج صاحب نے جو ہے وہ ATC جج صاحب حلف لیتے ہی, اور حلف لینے کے بعد غالباً Day 1 انہوں نے آرڈر جاری کیا اور ان کو بھی فارغ کر دیا. اس کے علاوہ 5 ATC ججز ہیں, ان کا بھی معاملہ ہے. اور پھر ایک اور مسئلہ ہے وکیلوں کا. وکیلوں کا مسئلہ ہے کہ جو سول کورٹ ہے, اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہے لاہور میں, ماڈل ٹاؤن کورٹس ہیں, وکیل چاہتے ہیں یہ ایسے ہو اور پورا شہر ہے اور مختلف مسائل ہیں, لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بہت سے وکیلوں کے مطالبات کے سامنے پرابلم ہے. اب جب چیف جسٹس صاحب پرابلم ہے تو وکیل یہ پرابلم کیسے قبول کریں گے؟ اس لیے چیف جسٹس صاحب کے خلاف ریفرنس فائل ہونے جا رہا ہے. اس میں جو سب سے اہم معاملہ الیکشن ٹرائیبیونلز کا, الیکشن ٹرائیبیونلز سے فیصلے آئے, جج صاحب نے دیکھا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف والوں کے فارم 45 ہیں, ان کے ساتھ یہ لبیک والوں کے فارم 45 ہیں اور یہ جماعت اسلامیہ والوں کے فارم 45 ہیں, تینوں میچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو نون لیگ والے کے پاس ہیں وہ میچ نہیں کرتے, یہ جاری ہوئے ہیں, تو پھر فیصلے آئیں گے. پاکستان تحریک انصاف والے اپنی نشستیں جیتیں گے, پاکستان تحریک انصاف والے اپنی نشستیں جیتیں گے. خاص طور پہ پنجاب میں یہ کام ہوا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوگی پرابلم. اس لیے کون اس کے پیچھے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت کے دوست اس کے پیچھے ہیں مبینہ طور پر, اور جج صاحب جو ہیں ان کے خلاف ریفرنس جو ہے اس کی تیاری ہے. تو یہ حالات ہیں ہمارے یہاں,
اور ایسی چیزیں ہمارے یہاں بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اب جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک اور کیس تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کا. اس میں جسٹس شاہد کریم صاحب نے کیا فیصلہ دیا کہ جب تک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے تجویز کردہ ججز کو ٹرائیبیونل کا جج مقرر نہیں کیا جاتا, اس وقت تک سلمان اکرم راجہ کی الیکشن اپیل پہلے سے موجود 2 الیکشن ٹرائیبیونل کے پاس مارک نہ کی جائے. اور کیسز مارک کرنے کا اختیار جو ہے وہ رجسٹرار کا ہے. الیکشن کمیشن کیسے کیسز کو سماعت کے لیے مقرر کر سکتا ہے؟ تو الیکشن کمیشن جس نے پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے تمام دھاندلی کی ہے, وہ اگر کیسز کو بھی خود مارک کرے گا, ججز کون سے ہوں گے اس کا فیصلہ بھی وہ کرے گا, تو پھر تو جو الیکشن کمیشن پہ الزام ہے کون کہے گا کہ وہ الزام غلط ہے؟ وہ الزام درست ہے, سبھی یہ شور مچائیں گے. اس لیے اس وقت آپ کو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے. انہوں نے نام دیے تھے جسٹس شاہد کریم صاحب کا, جسٹس چودھری اقبال صاحب کا, جسٹس انوار حسین صاحب کا, جسٹس عاصم حفیظ صاحب کا, جسٹس راحیل کامران صاحب کا اور جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب کا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے کہا یہ سائڈ پہ کریں, ہمیں 20 ناموں کی لسٹ دیں, ہم چنیں گے کہ کون سے جج صاحبان جو ہے وہ بیٹھیں گے. چیف جسٹس صاحب نے منع کر دیا. اب چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کا معاملہ جائے گا کہاں؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, اور وہاں پر ان کے خلاف بھی کیس چل سکتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی. بحریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ, اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے, اللہ کے لیے انصار کون ہے, یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت عالیشان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. بالکل, اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب, یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں. یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں, 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے. ٹھیک. تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا. تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں, یہ جنگل ہے, یہ منگل ہی بنے ہیں. ٹھیک. تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے. آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے, اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے, ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے. یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے 6 منزلیں ہوں گی, 6 سٹوریز. جی, تو ہم سے جتنا ہو سکتے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں, جن اللہ نے نوازا, جن کو اللہ نے نوازا ہے. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے, جی, اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ, مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائے. اچھا, اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے, کتنا لگ چکا ہے, کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک, یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں.
تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا جو کریں ہمارے گے. ساتھ مل جل کے میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا, اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں, آمین. اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, السلام علیکم.